बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी, इस्तराब ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, वो पाया जा रहा है। और ये क्यों पाया जा रहा है? और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि इस वक्त बड़े अजीब व गरीब किस्म के सरकारी हलकों में, सरकारी नहीं, सियासी हलकों में, सरकारी हलकों में कैसे हो सकते हैं, सियासी हलकों में इस वक्त एक अजीब व गरीब किस्म की बेचैनी है और बड़े अजीब व गरीब किस्म की अफवाहें, खदशे, इस तरह की सूरत हाल है कि आप अगर गुत्थी सुलझाना चाहें कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, तो आप वो सुलझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जिस किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं वो पाकिस्तान के उन फैसला साजों से मुतल्लिक हैं जिनकी अभी तक आपको किसी भी किस्म के किसी काम फेल से ये नहीं लग रहा। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ कि वो शायद कोई डिच करा जाएंगे या वो किसी कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, बल्कि वो तो कमिटमेंट इतनी वो फुलफिल कर रहे हैं। मैं ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ, ताकतवर जो सर्टेन एरियाज हैं, ताकत के 2-4 मराकज़ हैं पाकिस्तान में, कोई एक मरकज़ नहीं है। अलबत्ता एक मरकज़ भारी मरकज़ है, लेकिन ताकत जो है वो कई खानों में बटी हुई है पाकिस्तान में। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह समझते हैं। तो जो सबसे ताकतवर खाना है ताकत का, उस टूवर्ड्स दिस खाना यूँ कह लें, वो लोग जो हैं वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें, ज़ाती तौर पे, तो वो उनको यकीन नहीं आ रहा, इनको, ये जो बाकी लोग हैं जो कि यार ये इतने हमारे साथ इतने अच्छा सलूक क्यों हो रहा है कि हमें कहा गया कि ये होगा वो भी हो गया, ये कहा गया ये होगा वो भी हो गया, ये कहा गया एवी उन जा रहे हैं, लेकिन ख़तरे में महसूस कर रहे हैं लोग कि यार कि इतना शायद वो होता है ना कि इतनी मोहब्बत ना मिली हो सर किसी को, इतने वादे जो हैं वो वफा ना हुए हों, तो फिर डर लगता है। वो होता है ना, मतलब कि यार कि ये डील डन है, आपकी तवक्को से ज़्यादा वो डील जब हो तो अगला बंदा आसानी के साथ कहते हैं हाँ जी डन है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं ऐसे कोई चक्कर हैगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल जारी है। वो वाली जो मैं बात, ज़ाहिर है यार कि सारी बातें बहुत ज़्यादा खुल के नहीं हो सकती होती, तो इसलिए ये बात इसी तरह ही हो सकती है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी माजरत सर, क्योंकि मैं अपनी जान जोखों में नहीं डाल सकता, कोई भी नहीं डाल सकता। तो जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो शुरू हुई वो लिप टाइट्स जो हैं, या वो जो दुबई में आनियाँ जानियाँ लगी हैं ना, वो अचानक से कि जरदारी साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब के बाद बल्कि नवाज शरीफ साहब पहले, जरदारी साहब पहुंच गए, शहबाज शरीफ साहब, ये कोई आ रहा कोई जा रहा। और फिर ये तो टॉप स्लॉट है ना पाकिस्तान के सियासतदानों की, इन्हीं पार्टियों की जो सेकंड टियर थर्ड टियर वो लोग भी वहाँ पर थे। मतलब वो जो जिन्होंने आइंदा इंतखाबात के बाद हुकूमत में आना है, जिनको उम्मीद है, वो भी वहाँ पे थे। वो जिनके बारे में ख्याल है कि किसी जो अबूरी इंतज़ामी जो मामलात हैं वहाँ पर जिनका कोई करैक्टर हो सकता है, वो भी वहाँ पर थे। तो एक अजीब किस्म का वहाँ पर सियासी गहमा गहमी थी। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो सियासी माहौलियाती आलूदगी वहाँ पर फैलाना मना है। इसलिए दुबई की सरकार के अपने मसाइल हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, सियासी गहमा गहमी, वो आपको किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे नहीं आप कर सकते कि मीडिया आ रहा है, DSNGयाँ लगियाँ, हला शावा हो रही है, ये नहीं होता। शायद इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया गया कि वहाँ पर जो है वो दौड़े दौड़े सहाफ़ी भी ना पहुँच जाएं। वहाँ पर जो सहाफ़त करने वाले हैं वो भी होम्योपैथिक किस्म के सहाफ़ी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सहाफ़त होती कोई नहीं है। तो इसलिए वो बड़ी महफूज जगह थी इस तरह की मीटिंग करने के लिए कि इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक ना हो। अब वहाँ पर जो लोग थे, इन पॉलिटिकल पार्टियों को जो ज़्यादा, जो हम जैसे सहाफ़ियों को प्रॉब्लम हो रही है ना कि यार की होया कि है, तो वो लोग जो हैं वो यूँ लब सी के बैठे हुए हैं और वो बता नहीं रहे। इवन ये बात तक कोई तस्दीक करने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। अब यहाँ पर कॉमन सेंस से हमें काम लेना है कि फिर जनाब तो गन्ने चुपन गए सन, तो उगते नहीं, किस लिए गए थे भाई? कुछ तो था, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो था।
تو وہ گئے اور ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوئیں، اور کچھ لوگ ادھر سے بھی تھے، پاکستان سے بھی، غیر سیاسی لوگ، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، جو مبصرین ہیں عمران خان صاحب کی طرف جو جھکاؤ رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئندہ کی پیش بندی یا آئندہ کا جو منظرنامہ ہے اس کے لیے چیزیں سیٹل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم بھی شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت سوٹ کرتے ہیں، اور نون لیگ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جناب کہ تسی ذرا سکون کرو، مریم کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، آگے بڑے موقع ہیں، بلاول کے بھی بڑے موقع ہیں، ابھی فی الوقت ہمیں اگر پاکستان کو اس ٹرمائل سے نکالنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اب وہ جو اطلاعات ہیں کہ وہ ادھر سے جو مطالبے تھے نا کہ ہمارا پولیٹیکل ضائع ہو جائے گا کیپٹل، کہ ہماری سرمایہ جو ساکھ ہے سیاسی وہ ختم ہو جائے گی اگر ہم جناب ادھر پاکستان کو مشکل سے نکالیں، اور مشکل سے نکالتے ہوئے ہماری بینڈ بج جائے قوم کے سامنے کہ جناب مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، ڈالر نہیں کنٹرول ہو سکے، اور لوگ ناک تک تنگ آ گئے ہیں، تو ووٹ لینے ہم چلے جائیں، ہمیں کون ووٹ ڈالے گا؟ ہمیں تو لوگ جناب کچھ اور بھی نہیں ڈالیں گے، آپ ووٹوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا حل وہی ہوگا جو آپ کہیں گے، پھر الیکشن اگے تھوڑے ہونے چاہیے نا. تو وہ ایک وقت تھا کہ یہ خیال تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آگے کر لو. اصل مسئلہ جو اس وقت جو خدشات اور تفکرات اور پریشانی جو بنی ہوئی ہے وہ ہے الیکشن کو لے کے. نگران حکومت کوئی ایشو نہیں ہے، کون وزیر اعظم ہوگا نو پرابلم، سر ہے کہ نگران حکومت کا ٹنیور کتنا ہونا ہے، یہ ہے پرابلم. پہلے کچھ لوگوں کا یعنی انہی پولیٹیکل پلیئرز کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اتنا مارجن ملنا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ ہم اگلے انتخابات تک چیزیں سیدھی کر لیں گے، نہیں ہوئی. انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، لہٰذا چیزیں سیدھی نہیں ہو سکی. پھر جناب اب تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اچھا انہوں نے کہا لے لو ٹائم، لے لو نو پرابلم، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے. انہوں نے کہا اے تو من گئے نہیں چھتی اے کی. اب خدشہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کہنے کے اوپر ڈیلے ہو گئے تو پھر کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ یہاں پر تو لوگ جو تھے وہ دنوں کے لیے آئے اور پھر سالوں انتظار کرنے پڑے. ماضی کی میں باتیں کر رہا ہوں، میں حال کی باتیں نہیں کر رہا. حال میں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ وعدے نبھائے جا رہے ہیں، اور یہ وعدے نبھائے جانے کی جو سپیڈ ہے اور جو اخلاص ہے اس اخلاص نے پریشان کر دیا پارٹیوں کو. تو اب چیزیں اس طرف چل رہی ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اب یہاں پر افواہیں جو اس وقت، چونکہ ادھر جو کچھ دبئی میں ہوا وہ ظاہر ہے کہ 3 فریقوں کے درمیان ہوا. ایک وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، اور ایک جو تھے وہ جن کے ساتھ انہوں نے کچھ معاملات طے کرنے تھے وہ تھے. تو اب اگین تھوڑا دوڑ کے دھیان جائے گا جناب کہ وہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت، سر وہ پاکستان چاہیے، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں. تو خیر، تو وہ وہاں پر جو تھیں وہ چیزیں وہ تو جو ہوئیں سو ہوئیں. اب وہاں پر جو لپ ٹائٹ سروس چل رہی ہے، اس کے بعد جو پارٹیوں کا جو دوسرا تیسرا نمبر ہے نا پارٹیوں کے اندر، وہاں سے خدشات سر اٹھا رہے ہیں کہ یار ہے تو 2 سال کوئی پتہ نہیں کی ہوئے گا، 6 مہینے یہ کیا ہو جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی. ایک خدشہ جو بڑا سیریسلی میں کہتا ہوں کہ وہ ایک وہمہ جو ہانٹ کر رہا ہے، یہ پروڈیوسر صاحب یہی لفظ ٹھیک ہے نا، ہانٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے، یا پیچھا کر رہا ہے، ہیمر کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک وسوسہ آپ کی جان کھائے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بقول حامد میر صاحب کہ اگر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو اور دوسروں تیسروں کو ڈیمالش کرنا ہے، یعنی کہ منظر سے ہی غائب کرنا ہے، مطلب ختم شد، تمام شد، ہیں جی اخیر شد، تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ اور کوئی نہیں ہوگا؟ ایک خیال یہ ہے کہ جناب کہ پھر سارے ہی جان گے، بچے گا کون؟ وہ جنہاں دی قسمت، مطلب کوئی قابل ذکر نہیں بچے گا. مطلب اب اس کے اوپر میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. لوگ جو ہیں وہ لاجیکلی سوچتے ہیں کہ کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی 75 سال ہے، کوئی بیچارہ زیادہ بیمار ہے، کوئی کم بیمار ہے. اور ایک کا خیال تو یہ ہے کہ مریم بی بی جو ہیں ان کے پاس بھی اتنا کھل کھیلنے کا موقع نہیں ہے. الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے
وہ بائی دی ایج جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایج گروپ کا وہ بلاول صاحب کو ہے. تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اور میں پھر بار بار وہی بات کروں گا کہ یہ محض خدشات ہیں. لیکن سر سیاست وہ کھیل ہے جس میں اس طرح کے خدشات کو ذہن میں رکھ کے ہی صف بندی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, اور خوش فہمیوں کی سیاست میں بالکل جگہ نہیں ہوتی. اگر کوئی خوش فہمی میں مبتلا رہے, فلاں چلا جائے گا میں آ جاؤں گا, میں نے اس کا فلاں وقت میں ساتھ دیا ہے تو وہ اب میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا, یہ باتیں جو ہیں یہ سیاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. سیاست میں خدشے کی جگہ ہوتی ہے, خطرے کی بنیاد کے اوپر حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر پلاننگ کی جاتی ہے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے, صف بندی ہوتی ہے. تو ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف اگر اس خدشے کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی کہ 85 والی صورتحال ہوگی کہ بالکل نئی پولیٹیکل کلاس پاکستان کے اندر پیدا کی جائے گی اور یہ باور کروایا جائے گا اس عبوری دور کے اندر کہ جناب کہ دیکھیں کہ اس کلاس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے, پاکستان کو دیا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی کچھ بہت زیادہ ہی خطرے میں جا کے سوچ رہا ہے. اتنا میرا نہیں خیال کہ اتنا اس لیول پر بھی جایا جا سکتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے اس کے مطابق یہ چیزیں درست نہیں ہیں. یہاں پر پھر آپ سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیں گے, ایک ٹرک کا سوار کر دیں گے سب کو, یہ بات کر کے. تو اتنی تو آپ کو اسپیس کوئی بھی نہیں دے گا. تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑے زور آور تھے ان کو بھی بالآخر جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑی. میں ماضی کے حوالے دے رہا ہوں. تو اگر اس خدشے کو فرض کریں ہم وقتی طور پر درست تسلیم کر لیتے ہیں تو سر پھر ایک کراچی میں کام پڑ گیا کہ الطاف حسین صاحب جو تھے وہ جو متروک بھی تھے اور جو مردود حرم بھی تھے, جن کا نام لینا بھی یہاں پر جو تھا وہ مشکل تھا, تو ان کے لیے ان کے پہلے جو ویب سائٹ پچھلے 7 سال سے غیر اعلانیہ طور کے اوپر پی ٹی اے نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ آپ پاکستان میں MQM لنڈن والی الطاف حسین والی جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن نہیں کر سکتے تھے. وہ اچانک سے 4-5 دن پہلے وہ اوپن ہوگی, غیر اعلانیہ پی ٹی اے غائب ہوگی تو پابندی ختم. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے, الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں. دوسرا آج جو ہے وہ رپورٹڈلی کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے عید مبارک, سیونی عید مبارک ہیں, بینر لگ گئے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اصل میں پاکستان میں ایک چیز جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف 9 مئی سے جڑے جو لوگ ہیں وہ جنہوں نے پلاننگ کی, جنہوں نے ایگزیکیوشن کی, جو ایک دیا سلائی وہ کہ جیب سے نکال کے آگ لگانے سے لے کے فرنیچر پھینکنے تک, شیشے توڑنے سے لے کے گاڑیاں توڑنے تک, جو بھی ملوث تھا اس کو جناب وہ قرار واقعی سزا ملے گی, وہ اس کو ڈیمالش کر دیا جائے گا. لیکن دوسری طرف ہے کہ پھر کلّہ ہو کیوں ہوئے گا؟ جب وہ رسم چل پڑے گی تو پھر سر رسم ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی. تو یہ باتیں, یہ خدشات بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن اگین میں پھر وہی بات کروں گا کہ کچھ نہ کچھ پاکستان میں ان یوزول ہو رہا ہے جس کی فی الوقت ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا بھنک یا پڑے نہیں دی جا رہی. لیکن پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں ایک عجیب قسم کی جو ہے, میں اداسی تو نہیں کہوں گا, ایک اضطراب ضرور ہے, ٹینشن ضرور ہے, تناؤ بھی نہیں کہنا چاہیے, ٹینشن ہے کہ یہ کی ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی چکر حساب لگاتے ہیں, اس کے پیچھے پڑتے ہیں, تسی بھی جاگ دے رہو تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اور میں ویسے ایک آپ کو بات ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ خوف زیادہ ہے اور شاید خوف اسی وجہ سے ہی ہے. یہ میری ایک کامن سینس کا ہے, ہو سکتا ہے کہ میری کامن سینس بہت ہی وہ فارغ قسم کی ہو کہ لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اتنا کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنی پوری کرے. تو وہ تو کمٹمنٹ پوری کرنے کی ہمیں اس طرف سے اطلاعات ہیں, اس طرف سے. باقی دیکھو جو ہوتا فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.